Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा लेक्चर जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में है। हम ये देखेंगे कि हेल्थ साइकोलॉजी या सेहत की नफ्सियात जो है उसके क्या गोल्स हैं, वो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो किस चीज़ को स्टडी करती है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए और बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हेल्थ क्या है या सेहत जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है वो है एडजस्टमेंट, कि सोसाइटी में एडजस्टमेंट किस तरह से एक इंडिविजुअल कर सकता है। फिर हम ये देखेंगे कि हमारी हेल्थ के हवाले से फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के हवाले से एडजस्टमेंट की और सेहत की अहमियत क्या है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हेल्थ साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच है और इसके गोल्स क्या हैं और ये क्या क्या करती है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि बेटर लाइफस्टाइल जो है वो किसको कहते हैं और वो क्यों ज़रूरी है। एक अच्छी हेल्थ या गुड हेल्थ जो है वो हमें क्यों रिक्वायर होती है, हमें क्यों ज़रूरत होती है कि हम एक अच्छी सेहत हमारी होनी चाहिए। और जब हमारी एक अच्छी सेहत होती है तो उसका हमारी ज़िंदगी पे या हमारी सोसाइटी पे या हमारे सराउंडिंग्स पे, हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे क्या असर पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक जनरल विगर यानी एक अमूमी हमारी ऐसी हालत जिसकी वजह से इंसान के अंदर एक बहुत ज़्यादा तवानाई और एनर्जी और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है, कि आपकी बॉडी भी एक बड़ी सेफ़ एंड साउंड कंडीशन में है और आपका माइंड भी सेफ़ एंड साउंड कंडीशन में है। और बीमारी से सिर्फ बीमारी का ना होना जो है वो सेहत नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल जब तक अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को और अपनी सलाहियतों को जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी हैं, जब तक उनको पूरी तरह से, एक मुकम्मल तरह से वो उसको इस्तेमाल नहीं कर लेता तो हम उसको हेल्दी नहीं कहते। हेल्थ से मुराद है कि एक इंडिविजुअल अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स की जो डिमांड्स हैं, जो उसके एनवायरनमेंट उससे डिमांड कर रहा है या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे एक अगर स्टूडेंट है तो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, अपने अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, अपने टीचर्स के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा है, या एक कोई वर्कर है किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो एक बड़ी अच्छी आउटपुट दे रहा है, उसकी जो फैक्ट्री है उसका ओनर उससे बड़ा खुश है कि ये बंदा जो है इसकी वजह से हमारी आउटपुट जो है वो हमारी बहुत अच्छी बन रही है। तो कोई भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जब आप उस अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी डिमांड्स हैं, उसको पूरा करेंगे तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी हैं। तो अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो हमारा आलमी इदारा सेहत है उसकी डेफिनेशन देखें कि वो सेहत को किस तरह से डिफाइन करता है, तो WHO के मुताबिक जो हेल्थ है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी हमारी जिस्मानी हालत भी बहुत अच्छी होगी, हमारी ज़हनी हालत भी बहुत अच्छी होगी और समाजी तौर पे या सोशल अंदाज में हम जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब हम इन तीनों स्फीयर्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक इंसान जो है वो हेल्दी है। और इसके अलावा WHO के मुताबिक यही है कि सिर्फ जो एब्सेंस ऑफ इन्फर्मिटी है, सिर्फ हम उसको, या जो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है उसको हम हेल्थ नहीं कहेंगे, कि हम ये कहें कि अच्छा ये बंदा बीमार नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हेल्दी है। ऐसा नहीं है। हेल्दी होने के साथ साथ, बीमारी ना होने के साथ साथ उसके अंदर वो एनर्जी, वो विगर, वो एक्साइटमेंट, वो जज्बा और जोश भी होना चाहिए, जो कि एक अपनी रूटीन के कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। हेल्थ के रेफरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एडजस्टमेंट का कंसेप्ट, कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से अपनी सोसाइटी के अंदर एडजस्टेड है, यानी उसके मुताबिक उसकी जो ज़रूरियात है वो उनको पूरा कर रहा है, उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है और जो उसके हालात उसको कहते हैं उसके मुताबिक वो चलता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अपने एनवायरनमेंट के साथ कोप कर लेना या अपने आप को माहौल की ज़रूरियात के मुताबिक मोल्ड कर लेना, अपने आप को बदल लेना, चेंज कर लेना। एडजस्टमेंट बेसिकली अगर हम देखें तो हकीकत में जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के पीछे जो चीज़ कार फरमा है या जो चीज़ काम कर रही है
وہ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہے، کیونکہ جب تک ایک انسان اپنی سوسائٹی میں ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹڈ نہیں ہوگا تو نہ وہ فزیکلی ہیلدی رہ سکتا ہے اور نہ وہ مینٹلی ہیلدی رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہیلدی ایک انڈیویجول کے ہونے کے لیے ایڈجسٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے اندر ایک انڈیویجول کس طرح سے ایڈجسٹ کر رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ نیا نہیں ہے۔ ہم نے ڈارونز کی تھیوری بڑی دفعہ پڑھی، اگر آپ نے بایو پڑھی ہو پہلے، یا ویسے بھی سائنس میں ہم ڈارونز کی تھیوری آف ایولیوشن جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس تھیوری کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ، یعنی جو اسپیشی اپنے انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ فٹ ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ سوسائٹی کی بدلتی ہوئی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق چینج کر لیتی ہے، تو وہ جو اسپیشی ہے وہ سروائیو کر جاتی ہے۔ جبکہ وہ اسپیشی جو کہ اپنے آپ کو سوسائٹی کے تقاضوں، بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق چینج نہیں کر سکتی، وہ اسپیشی جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے ہمیں جو ایک بہت کامن ایگزامپل ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ڈائنوسارس کی ایگزامپل ہے۔ ڈائنوسارس چونکہ بہت بڑے بڑے تھے اور ان کو اپنے سروائیول کے لیے ڈائٹ بھی بہت زیادہ چاہیے تھی، ان کو رہنے کے لیے بہت زیادہ جگہ چاہیے تھی، تو جو جو سویلائزیشن ہوئی، ہیومن جو ہے ان کی تعداد بڑھی، پھر اینیملز کی تعداد بڑھی، تو آہستہ آہستہ ریسورسز کم ہوتے گئے، تو ان کی فوڈ اور ان کا جو شیلٹر تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گیا، ان کی ضروریات بڑھ گئی۔ تو کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق فٹ نہیں کر سکے، تو اس لیے ان کی اسپیشی جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی۔ آج کل ہمیں کہیں پہ ہم صرف ان کے کوئی فوسلز ہمیں ملتے ہیں، یا ہمیں کہیں ان کے بنے ہوئے جو ہے وہ پارکس میں بچوں کو خوش کرنے کے لیے ڈائنوسارز بنا کے رکھے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے بچے خوش ہوتے ہیں کہ کبھی دنیا میں یہ چیزیں بھی تھیں۔ تو وہ چونکہ سروائیو نہیں کر سکے، سوسائٹی کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکے، اس لیے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ تو اگر ہم ہیومنز کی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ بیسیکلی جو سوسائٹی کے اندر ان کی نیڈز ہیں اور ان نیڈز کو پورا کرنے میں جن رکاوٹوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، ان کے درمیان جب وہ ایک ایکویلیبریم یا ایک توازن قائم کر لیتے ہیں تو اس کو ہم ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے لیے، اب جیسے آپ میٹرک میں پڑھ رہے تھے تو آپ کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیسک لیول پہ تھیں، اب آپ اگر انٹر لیول پہ آ گئے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہیں، تو یہ آپ کے لیے سم ٹائم ایک آبسٹیکل ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ بچے جو اردو میڈیم میں پڑھ کے آئے ہیں اور ان کے لیے آگے سلیبس انگلش میں ہے، تو ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اردو سے انگلش میں ایک دم ہمارا کلچر بھی ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر ایک دم سے ہی بہت بڑی آبسٹیکل آ جاتی ہے۔ یہ کوئی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کسی انڈیویجول کے اندر کوئی کمی ہے، یا کوئی اس کو اس چیز پہ شرمندہ ہونا چاہیے، یا وہ دوسرے انسان سے انفیریئر ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی گزری اس طرح سے رہی تھی جو وہ پہلے اس نے پڑھا، اب اس کے بعد اس کی لائف میں ایک چینج آیا، انوائرمنٹ چینج ہوا، ایک ڈیمانڈ جو ہے، آگے ڈگری کی ڈیمانڈ چینج ہوئی، تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ آبسٹیکل ہے۔ نیڈ اس کی ہے کہ اس نے ڈگری لینی ہے، لیکن آبسٹیکل یہ ہے اس کو ایک لینگویج بیریئر آ گیا، تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ ایکویلیبریم پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا، جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انگلش کے لیے کوئی ٹیوٹر رکھ لے، یا آج کل تو سوشل میڈیا، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، اس پہ وہ اپنی انگلش کو امپروو کرنے کے لیے کچھ کر لے۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے آبسٹیکلز آتی ہیں انڈیویجول کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور جب ایک انڈیویجول اپنی ضرورت اور اپنی سوسائٹی میں پیش آنے والی آبسٹیکل کے درمیان ایک توازن قائم کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اب جو ایڈجسٹمنٹ کا پورا پروسیس ہے اس کو ہم اگر ایک ڈایاگرام کی طرح لیں تو وہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی بھی ایک نیڈ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ایک نیڈ پیدا ہوئی، مثال کے طور پہ ایک انڈیویجول ہے، اس کو بھوک لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہنگری ہے، اب کیا کرے گا؟ موٹیویٹس ٹو ڈو سم بیہیویئر، ٹو ڈو سم ایکشن۔ اب یہ نیڈ جو ہے وہ اس کو کوئی ایکشن کرنے پہ، کوئی کام کرنے پہ ابھارتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کچن میں جاتے ہیں یا مارکیٹ جاتے ہیں یا کوئی کھانے پینے والی چیز لے کے آتے ہیں، تو یہ جو ہنگر کی آپ کی یا فوڈ کی نیڈ تھی، اس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ کچن میں جائیں یا مارکیٹ میں جائیں یا کہیں سے بھی آپ اپنے لیے، یا امی سے کہیں یا فریج میں سے جو ہے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز نکالیں، اور اس کے بعد جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو وہ آپ کی جو ہنگر کی نیڈ تھی وہ سیٹسفائیڈ ہوگی، اور آپ کا جو ایڈجسٹمنٹ کا سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک بالکل بیسک سی مثال ہے، ایک مثال میں نے آپ کو اوپر دی کہ اسٹوڈنٹس کی۔ تو زندگی میں ایڈجسٹمنٹ اس طرح بڑی سے بڑی جو چیزیں ہمارے سامنے آبسٹیکلز آ جاتی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے
ٹیکل کی جاتی ہیں۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن یا APA کے مطابق ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ایک انڈیویجول کے ایٹیٹیوڈ یا اس کے بیہیویئر میں یا ان دونوں میں ایک تبدیلی آنے کا نام ہے۔ اور یہ تبدیلی کس صورت میں آتی ہے؟ جب ایک انڈیویجول کے اندر کوئی نیڈ پیدا ہوتی ہے، کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے، کوئی ڈیپریویشن ہوتی ہے، یا دیر از سم ڈیزائر ٹو چینج، کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی جب کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک انڈیویجول کے اندر اس کے ایٹیٹیوڈ کے اندر ایک جو نیڈ پیدا ہوتی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے یا انوائرمنٹ کے اندر اگر کچھ ان ایکسپیکٹڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں جن کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اور ایک دم آپ کے سامنے وہ چیز آ گئی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے، جیسے اس کی اگر بالکل سمپل سی مثال لیں کہ آپ کے گھر میں ایک دم سے کوئی مہمان آ گئے ہیں، آپ گھر میں اکیلے ہیں، گھر میں ابو بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، اور فریج میں اللہ کے حکم سے کوئی چیز بھی نہیں پڑی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب آپ جو ہے پریشان ہو جائیں گے کہ مہمان آ گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں۔ تو اس میں پھر آپ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کوئی آج کل تو یہ ہے کہ آپ کو آرڈر کرانے کی کوشش کریں گے، یا آپ فون کریں گے اپنے نیبرز میں یا اپنی کسی جاننے والے کو قریب سے کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہو گیا تو یہ ذرا میرا مسئلہ حل کر دیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک نیڈ ہے، اس نیڈ کی بیس پہ آپ کچھ سم ایکشنز لے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے فوڈ ڈلیور ہو جائے گی آپ کے ٹائم پہ، یا ہو سکتا ہے آپ اپنے ابو یا بھائی کو فون کریں اور وہ آ جائے کہ جی ہاں ٹھیک ہے مہمانوں کے لیے کچھ لے کے آ جائے۔ تو یہ ہمیشہ یہ سائیکل کہاں سے چلے گا؟ نیڈ پیدا ہوئی، اس نیڈ کو پیدا کرنے کے لیے موٹیویشن، نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک موٹیویشن پیدا ہوئی، اور اس موٹیویشن کی بیس پہ آپ نے کوئی ایکشن لیا اور اپنی نیڈ کو پورا کر دیا۔ اب جو ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس ہے اس کو دو طریقے سے جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔ سوسائٹی میں یا انوائرمنٹ میں انسان دو طریقے سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ یا تو وہ انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی کنڈیشنز کے مطابق یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی جو انوائرمنٹ ہے اس میں تبدیلی لائی جا سکے۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک کلاس ہے، آج آپ کی سائیکالوجی کی کلاس ہے اور باہر موسم بہت پیارا ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ پڑھیں، تو آپ ٹیچر سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی میم آج جو ہے نا ہم پڑھنا نہیں چاہ رہے، ہم موسم انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، تو پلیز آج ہم باتیں کر لیں، یا آج آپ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم ویسے یہیں سے بیٹھ کے ہم موسم انجوائے کر لیتے ہیں لیکن ہم پڑھیں گے نہیں۔ اب یہ اگر آپ ٹیچر نے آپ کی بات مان لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے انوائرمنٹ کو اپنے مطابق چینج کر لیا، آپ نے وہ کلاس اس دن جو ہے اس میں سبق نہیں پڑھا، آپ نے بے شک آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے موسم ان کو انجوائے کر لیا، یعنی انوائرمنٹ تھوڑا سا آپ نے مولڈ کیا، آپ نے اس بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی، آپ نے انجوائمنٹ کی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چینجنگ ونز اون بیہیویئر، کہ آپ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اس میں آپ انوائرمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے، اس میں آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ پھر آپ نے اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے مطابق جو ہے ڈھال لینا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل پہ جبر کر کے یا کسی بھی طرح جو ہے، اب موسم بہت اچھا ہے باہر لیکن آج آپ کا گرینڈ ٹیسٹ ہے، اب آج تو آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی، یا آج کا لیکچر تو آپ سکپ نہیں کر سکتے، تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ انوائرمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے اب زبردستی دل پہ پتھر رکھ کے تو آپ نے وہ ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کیا آپ نے؟ اپنی بیہیویئر کو چینج کر لیا، آپ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، آج بارش ہے تو کوئی نہیں، کل بھی ہو سکتا ہے ہو جائے، یا کچھ دن بعد ہو جائے تو ہم پھر انجوائے کر لیں گے، آج کا ہمارا جو ضروری کام ہے وہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ تو اس طرح سے جو ایڈجسٹمنٹ ہے، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے نہ کریں تو یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور جب ہم مینٹل ہیلتھ ہماری خراب ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا شروع سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ساؤنڈ مائنڈ لیوز ان اے ساؤنڈ باڈی، تو جب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ساؤنڈ ہوگا تو آپ کی باڈی بھی ساؤنڈ ہوگی، تو اس لیے یہ دونوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری ایڈجسٹمنٹ تھی جو دو، اور یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ضروری کیوں ہے، کیوں ہم نے ایڈجسٹمنٹ کو اتنی زیادہ امپورٹنس دینی ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ ہیلتھ اینڈ جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم اہمیت کی بات کریں تو ایڈجسٹمنٹ کے اندر وہ سارے پریکٹیکل میئرز شامل ہیں جو کہ انڈیویجول کس لیے لیتا ہے؟ تاکہ اس کی ایک بیٹر ہیلتھ ہو، اپنی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے جو ہے اس کو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھی ہیلتھ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کریں گے، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا وہ انٹریکشن اس طرح سے نہیں ہو پائے گا، آپ اپنے آپ کو لگے گا کہ یہ میرا جو گروپ ہے یہ تو ٹیسٹ دے رہا ہے اور میں یہاں باہر بیٹھ کے موسم انجوائے کر رہی ہوں،
تو آپ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کریں گے، یا آپ کو ایک لاس کا جو ہے وہ گلٹ کا احساس ہوگا کہ میرا تو نقصان ہو رہا ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن میرا یہ نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے انوائرمنٹل ایڈجسٹمنٹ کے لیے بہتر اپنی ذہنی حالت کے لیے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور یہی جو ہے ایک انڈیویجول کی فلفلنگ لائف کے لیے اور اس کی امپرووڈ کوالٹی آف لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیا کرتی ہے، انڈیویجول کی کریٹیو ایبیلٹیز کو پالش کرتی ہے، اس کو ایسے ریسورسز کے ساتھ ایکوپ کرتی ہے، اس کو اس طرح کی چیزیں دیتی ہے کہ جو وہ سوسائٹی کی ڈیمانڈز کے ساتھ ڈیل کر سکے۔ جو ایک ویل ایڈجسٹڈ انڈیویجول ہوتا ہے، لائف کے بارے میں اس کی اپروچ زیادہ ریئلسٹک ہوتی ہے، اور وہ سوشل ڈیمانڈز کو زیادہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ آپ کو ہم نے ایرکسن کی تھیوری میں پڑھا تھا نا، سوشل رولز، جو ایک انڈیویجول کے سوشل رولز ہوتے ہیں، جو ایک ویل ایڈجسٹڈ انڈیویجول ہے وہ اپنے سوشل رول ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے امپلائی، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ڈاٹر، ایز اے مدر، ایز اے ٹیچر، یہ سارے سوشل رولز وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے۔ سو ہیلتھ اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کی لائف کے اندر۔ جب ہم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ ہیلتھ بھی ضروری ہے اور ایڈجسٹمنٹ بھی ضروری ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو ڈسپلن ہے اس میں ایسی کون سی برانچ ہے سائیکالوجی کی جو کہ ہیلتھ اور ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں زیادہ سٹریس کرتی ہے اور اس کے بارے میں اسٹڈی کرتی ہے۔ تو ہیلتھ سائیکالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ مینٹیننس آف ہیلتھ اور پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف النس کے ساتھ کام کرتی ہے، یعنی وہ دیکھتی ہے کہ صحت کو کس طرح سے برقرار رکھا جا سکتا ہے اور بیماریوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہیلتھ سائیکالوجی ہے وہ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پرنسپلز جو ہے ان کو اسٹڈی کرتی ہے، ڈفرینٹ تھیوریز کو اسٹڈی کرتی ہے، تاکہ جو ہیلتھ ہے یا جو صحت ہے اس کی پروموشن کا کام کیا جا سکے، اس کو عوام کے اندر جو ان کی صحت ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے، اور ان کو یہ بتایا جا سکے کہ صحت کتنی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں وہ کیا کرتی ہے، کن سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے صحت مند رہ سکتے ہیں، اور ان کے بیمار ہونے کی ریزنز کیا کیا ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، یعنی ٹریٹمنٹ پہ جاتے ہیں یا بیماری کو پرولونگ ہونے دیتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے کیئر فری ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری سوال جو ہیں ان کے جواب لینے کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ ڈفرینٹ تھیوریز جو ہے وہ پیش کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ریسرچز پہ بھی کام کرتی ہے، تاکہ انڈیویجولز کو گائیڈنس دے سکے کس بارے میں، ایک بیٹر لائف سٹائل کے بارے میں۔ ایک بیٹر لائف سٹائل جو ہے ایک ہیلدی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گولز آف ہیلتھ سائیکالوجی کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ ہیلتھ سائیکالوجی کا مقصد یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے بیسک گولز کیا ہیں، تو اس کا سب سے پہلا گول یہ ہے مینٹیننس اینڈ امپروومنٹ آف ہیلتھ، اور اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ قسم کے فزیکل اور جو سائیکولوجیکل سٹریسرز ہیں ان کے بارے میں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک آپ جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ سٹریس سے بچیں، ایکسرسائز کریں، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے آپ کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی اور بیلنسڈ جو ڈائٹ ہے وہ آپ کی ہیلتھ کو برقرار رکھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ان کا دوسرا گول ہے کہ جو بیماری ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ ڈفرینٹ قسم کی میئرز یا ڈفرینٹ قسم کے اقدامات کرتے ہیں کہ کس طرح سے انوائرمنٹ کو کلین کیا جا سکتا ہے۔ اب آج کل دیکھیں جیسے اسموک کا موسم ہوا ہے، تو یہاں پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا یہی کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا پریکٹیکل میئرز لی جا سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم انوائرمنٹ کو کلین کر سکتے ہیں تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ جو تیسری چیز ہے وہ ہے سپریڈنگ یا ڈسیمینیشن آف انفارمیشن کی اویئرنیس پہنچانا لوگوں تک، سوشل میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو، اخباروں کے تھرو، نیوز پروگرامز کے تھرو، اویئرنیس پروگرامز کے تھرو، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو اندر اویئرنیس پھیلے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے، اور اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو کس طرح سے آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔
अच्छा, उसके बाद जो सब चौथा गोल या सबसे आखिरी गोल है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो बेहतर है कि ये जो हमने ऊपर की सारी चीज़ें पढ़ी, ये एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, बैलेंस डाइट और स्ट्रेस से बचना, ये सारी चीज़ें जो है कि जो स्ट्रेस है वो भी हेल्थ साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हेल्थ साइकोलॉजी के मुताबिक हमारी बहुत सी जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस की वजह से एग्रीवेट हो जाती हैं, शदीद हो जाती हैं। तो इसलिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज़िंदगी में जितना आप स्ट्रेस से बच सकते हैं उतना बचें। अगर से प्रैक्टिकली ये कोई इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और ये ऊपर मैयर जिन्होंने बताए हैं बैलेंस डाइट के साथ आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रिवेंशन ऑफ इलनेस जो है वो पॉसिबल हो सकती है। फिर रेगुलर चेकअप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर आप को जो है वो कोई ऐसा मसला है या नहीं भी है, या कोई abnormal बात आपको नज़र आती है, तो रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। फिर अगर आप बीमार थे तो आपके ट्रीटमेंट के बाद फॉलो अप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि ये भी हेल्थ साइकोलॉजी के गोल में आते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स जो हैं उन पे भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं कि जिससे आप डोमेस्टिक और रोड एक्सीडेंट से बच सकते हैं, जैसे हेलमेट पहनना, जैसे कि अच्छी डाइट लेना, जैसे रात को दांतों को ब्रश करना। ये भी जो है वो बीमारियों से बचने के लिए डिफरेंट मेजर्स हैं जो कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट लेते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी के ये सारे गोल्स पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे तकरीबन पहुंचते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी का जो बेसिक जो मकसद है वो क्या है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करना है अबाउट बेटर लाइफस्टाइल। बेटर लाइफस्टाइल जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी में रहते हुए एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारता है तो उसको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं कि उसकी हेल्थ बेहतर होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस है किसी भी फील्ड में, अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो घर में काम कर रहा है, अगर वो कोई एम्प्लॉई है, अगर वो कोई भी इदारा चला रहा है, अगर वो कोई ड्राइवर है ड्राइविंग कर रहा है, हर चीज़ के लिए किसी भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बेहतर लाइफस्टाइल ज़रूरी है। जबकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो क्या होगा कि फिज़िकल हेल्थ भी और जो आपकी मेंटल हेल्थ है उन दोनों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो बीमारी है उसका सिनेरियो चेंज हो गया। अब बीमारियां जैसे पुराने ज़माने में जो बीमारियां होती थी, इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, जैसे टीबी थी, मलेरिया थी, नमूनिया थी, अब ये लेस लाइफ थ्रेटनिंग है। अब इनके इनके ज़रिए जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। डेथ रेट इन बीमारियों का अब कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन पे पब्लिक अवेयरनेस आ गई है, उसके साथ साथ एडवांसमेंट के साथ इसमें इनकी बेहतर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हमें अवेलेबल है। आजकल जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होती हैं और हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के नतीजे में पैदा होती हैं, जैसे कैंसर है, स्ट्रोक है, डायबिटीज़ है। ये वो बीमारियां हैं जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी नो डाउट कि बीमारी है, लेकिन आपका अगर लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो बीमारी आपकी जो है वो एग्रीवेट कर जाएगी, पहले से ज़्यादा हो जाएगी, शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। इसके अलावा जो स्ट्रेस है वो भी आपकी बीमारियों को शदीद बनाता है या एग्रीवेट करता है। तो इसलिए जो है जो हेल्थ साइकोलॉजी है वो लोगों को यही एडवाइस करती है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी की जो मुद्दत है उसको ज़्यादा करने के लिए, यानी अपनी लाइफ की मियाद बढ़ाने के लिए, एक लॉन्ग लाइफ के लिए कौन कौन सी जो हैं वो चीज़ें उनको करनी चाहिए और किस तरह से वो अपनी बेटर लाइफस्टाइल के ज़रिए अपनी लाइफ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद हम ये देखेंगे कि एक अच्छी सेहत जो है या जो गुड हेल्थ है वो क्यों ज़रूरी है। अब पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में गुड हेल्थ और एक जो बेटर लाइफस्टाइल है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे जो लोग हैं उन वो बहुत सी बुनियादी ज़रूरियात के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता, उनको प्रॉपर जो है इलाज मुआवजे की सहूलतें मैसर नहीं हैं। फिर लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ज़रूरत इस बात की है कि हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि तमाम सिटीजन्स और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको चाहिए कि वो डिफरेंट किस्म के वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू करें। इन वेलफेयर प्रोग्राम्स में वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाए, ये बताया जाए कि भाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हर किसी की बुनियादी ज़रूरत है और उसको प्रोवाइड किया जाए। हाइजीनिक फूड के लिए जो है वो काम किया जाए। फिर उसके बाद जो हमारा
کلین انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈسپوزل آف ویسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, نہیں تو کچرے کی وجہ سے, کوڑے کی وجہ سے جراثیم اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی جو علاج ہے یا ان کا جو ان سے بچاؤ کی تدابیر, وہ بھی اب ان ویلفیئر پروگرامز کے ذریعے اویئرنیس ہونی چاہیے. پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی 1994 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, اینول کانفرنس, جس میں اس سلسلے میں ڈاکٹر ظفر انصاری نے اپنا ایک پیپر جو ہے وہ پریزنٹ کیا, جس کا تھا کہ انوائرمنٹل پرابلمز ان پاکستان. تو اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو سوشل پرابلمز ہیں, جیسے آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور جو ہے وہ لوگ جو ہے اربنائزیشن بہت زیادہ ہے, لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں, تو ان مسائل کے لیے, ان کے حل کے لیے پریکٹیکل میئرز کیا ہونے چاہیے. تو یہ ان کا پیپر تھا, اور اس سلسلے میں انہوں نے کافی زیادہ سجیشنز دی تھیں, اور اس میں انہوں نے کہا تھا یہ پرابلمز ایسے ہیں جو کہ ہماری بہت زیادہ توجہ مانگتے ہیں, اور پبلک کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو ایک پراپر ہیلتھ فیسلٹیز دی جا سکیں, تاکہ ایک بہتر سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل پا سکے. کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں جو ہیں گڈ ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پرووائڈ کیا جانا گورنمنٹ کا, پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے, اور جو عوام ہے اس کا حقوق ہے. اچھا, اگر یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں اور گڈ ہیلتھ جو ہے وہ انڈیویجول کو مل جاتی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی صحت کے فائدے کیا ہیں. اچھی صحت کے فائدے یہ ہیں کہ ایک انڈیویجول اور اگر سوسائٹی ایز اے ہول جو ہے وہ اس کی صحت اچھی ہوگی, تو کیا ہوگا کہ ہیلدی باڈی اور ہیلدی مائنڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوں گے. جب جسم بھی ہیلدی ہوں گے اور ذہن بھی ہیلدی ہوں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ جو قوم ہے, جو ملک ہے, وہ ترقی کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ملک سے ان امپلائمنٹ کا, جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا. تو گڈ ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑا ہی انٹیگریٹڈ قسم کا ٹاپک ہے, کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہر سوسائٹی کے ہر ممبر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک بہتر لائف سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول میں اچھی تبدیلیاں اور لائف سٹائل میں امپرومنٹ لانے کے لیے کوئی عملی اقدامات کریں, کوئی پریکٹیکل میئرز لیں, تاکہ سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں وہ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں. اور اس کے ساتھ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ایک ہیلدی کمیونٹی, ہیلدی نیشن ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بھی ایڈوانس اور ڈیولپڈ سوسائٹی کہلائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہیلتھ سائیکالوجی کے بارے میں, جس میں ہم نے ہیلتھ کے بارے میں پڑھا, جس میں ہم نے ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں پڑھا, جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے وہ کس چیز سے ڈیل کرتی ہے, اور کس طرح سے ہمارے لیے جو ایک اچھی ہیلتھ ہے وہ ضروری ہے. اس اچھی ہیلتھ کو ممکن بنانے کے لیے کون کون سے پریکٹیکل میئرز لیے جا سکتے ہیں, اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ کی یا دوسرے اداروں کی کیا ذمہ داری ہے. Hope you found it helpful. If so, please like and share my video and subscribe to my channel. Thanks for watching.